महल मुझे मिलेगा? अल्लाह फरमाता है मेरी जन्नत इससे भी ज्यादा कुशादा है, इससे भी ज्यादा कुशादा है। जब वो बंदा करता है कि मौला क्या इतनी बड़ी मुझे मिल सकती है जगह, तो रब ताला फरमाता है क्या तू इस बात को पसंद करता है जो दुनिया तू छोड़ करके आया है, उस दुनिया के डबल दुगना जगह का एक महल तुझे जन्नत में दे दूं? वो और खुश होता है और कहता है क्या मौला इतनी बड़ी जगह मुझे मिल सकती है? रब ताला फरमाता है मेरी जन्नत इससे भी कुशादा है। रब ताला फरमाता है ऐ आखिर में आने वाले, क्या तो इस बात को पसंद करता है कि पूरी दुनिया के मिस्र 3 गुना ज्यादा बड़ा एक महल तुझे दे दो? और उसके बाद ऐलान होता है, फरिश्तों को कहा जाता है कि इस बंदे को पूरी दुनिया के बराबर 3 मिस्र ज्यादा एक महल इसको तन्हा अता किया जाए। अब मुझे बताओ मेरा मौला क्या सच नहीं फरमा रहा है? वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, क्या रब ताला नहीं सही फरमा रहा है? क्या है लोगों, दुनिया का माल बहुत कम है, आखिरत बहुत बेहतर है। तो सबसे आखिर में जाने वाले को जब इतना बड़ा मिल सकता है तो जो शुरू में जा चुके होंगे उनका हाल क्या होगा? और उसमें अंबिया के महल्लात कैसे होंगे, औलिया कामिलीन के महल्लात कैसे होंगे? इसलिए मेरे अजीजों बार बार इस बात को ध्यान में रखो, दुनिया बहुत कम है, दुनिया बहुत कम है, बहुत थोड़ी है। और खास तौर पर मुंबई वालों को तो दुनिया कितनी मिलती है, यहाँ तो जानते हैं 200-400 स्क्वायर फीट की एक जगह मिल जाए वही पूरी दुनिया है। और उसके लिए कितने सालों बीत जाते हैं एक कमरा लेने के लिए। यहाँ पर कितनों के बाल सफेद हो जाते हैं, कितनों की कमरें टेढ़ी हो जाती हैं। यहाँ दुनिया जो मिलती है स्क्वायर फीट पे नाप करके दी जाती है, लेकिन रब्बुल जलाल के हुजूर जब पहुंचोगे इस पूरी कायनात के बराबर तुम्हें तन्हा एक महल अता किया जाएगा। अब मुझे बताओ क्या वो बेहतर नहीं है? क्या वो बेहतर नहीं है? इसीलिए दुनिया की तरफ जिन लोगों ने दिल लगाए है उनके लिए खुसरान खसारा है। कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने महबूब की कसम इंसान बड़े घाटे में है। घाटे में कौन होता है? जब सामने सौदा रखा हुआ है, हल्की चीज को बड़े पैसों से ले लेता है और महंगी चीज को छोड़ देता है, वो घाटे में है। यहाँ रब ताला तुम्हारे सामने दोनों चीजें रखा है, एक दुनिया के ऐश है और दूसरा आखिरत की जिंदगियां हैं। और अगर कोई आखिरत को छोड़कर दुनिया की तलब में रह गया तो वो जरूर घाटे में है, बहुत बड़े नुकसान में है। तुम्हें ये पता है कि बीमार होना है, तुम्हें ये पता है कि यहाँ मरना है, तुम्हें ये पता है कि मैं कभी सुकून से रह नहीं सकूंगा, उसके बावजूद इसके लिए दौड़ भाग करना अकल वालों की, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं ये अकल वालों की राह नहीं है। और जन्नत इसने नहीं देखा, तुम्हें पता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो जन्नत में गया न उसे कभी बुखार आएगा न कभी उसे सर्दी आएगी, बीमार होने का टेंशन नहीं है, माल लूटने का टेंशन नहीं है, तुम्हारे घर पर किसी के हमलावर होने का टेंशन नहीं है, बल्कि वहां जिसको जो मिला है वो बहुत कुछ है। सूरह वाक़िया पढ़ो आप, कुरान पाक में अल्लाह ताला जन्नत के नक्शे को बयान फरमाया है, किस तरह से जन्नती बैठे होंगे, नहरें बह रही होंगी, उनके लिए कनीजें जन्नत की हूरें खिदमत के लिए तैयार होंगी, गिलमान होंगे, उनकी ख्वाहिश अभी होती नहीं कि वो चीज उनके सामने रख दी जाती है। जिस चीज के खाने की ख्वाहिश करते हैं वो सब वहां दे दिया जाता है। प्लस क्या है, न तुम्हें नमाज पढ़ना है, न तुम्हें वहां रोजा रखना है, न तुम्हें वहां हज करना है, कुछ नहीं है, वो आराम की जगह है, आराम की जगह है। जन्नत में जाते ही फरिश्ता आवाज देगा उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, आ जाओ अंदर, अब हमेशा हमेशा की सलामती है तुम्हारे लिए। अब यहाँ कोई हुक्म नहीं दिया जाएगा सुबह 5 बजे उठना है, वजू करना है, नमाज पढ़नी, सारा दारुल अमल खत्म हो गया, ऐश की जगह है। मुझे बताओ उस ऐश की जगह को अगर कोई हल्के ऐश के लिए कुर्बान करता है तो क्या दुनिया का बेवकूफ आदमी नहीं है? क्या वो दुनिया का खसारा उठाने वाला नहीं है? और अल्लाह करीम जन्नत जिसको देता है उसकी 2-3 किस्में बयान की गई हैं। मैं उससे पहले ये दुनिया की मिसाल बताऊं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या खूब फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश,
اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ یہ دنیا کے لیے۔ یہ شہد دکھاتی ہے، زہر پلاتی ہے۔ جو چیزیں خوبصورت کر کے تمہارے پاس لائی جاتی ہیں حقیقت میں خوبصورت ہوتی نہیں، زہر ہوتا ہے۔ آج نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ سارے جو ٹک ٹاک کے مجرے ہیں یہ کس چیز کو دیکھ کر کے بھاگے ہوئے ہیں؟ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کامیابی ہے، یہاں کامیابی ہے۔ یہ دنیا جس طرح کی شکلیں بنا بنا کر تمہارے سامنے لاتی ہے اندر زہر ہے، زہر بھرا ہوا۔ اور 3 باتیں اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے فرمائی: قاتل، دائن، شوہر کش۔ قاتل کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو صاف سمجھ میں آتا ہے، مرڈر کرنے والا۔ دنیا کی خصوصیت اعلیٰ حضرت فرمائی یہ قاتل ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اس کو ہی مارتی ہے، قتل کرتی ہے۔ دائن ایک لفظ ہے عورت کے لیے بولا جاتا ہے، اس عورت کے لیے جو روز شوہر بدلتی ہو اس کو ڈائن کہتے ہیں۔ روز شوہر بدلتی ہے وہ گندی قسم کی عورت۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا کی مثال یہ ہے، یہ روز اس کے عاشق بدلتے رہتے ہیں۔ آج تم عشق کر رہے ہو، کل تم قبر میں جاؤ گے اس کا عاشق دوسرا ہوگا۔ یہ پیسوں کی تھیلیاں، یہ سونا، یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ روٹیٹ ہو رہا ہے۔ آج تمہارے ہاتھوں میں ہے، نکل کر دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا۔ کل باپ کے ہاتھ میں تھا، آج بیٹے کے ہاتھ میں ہے۔ ختم تو نہیں ہو رہا ہے، سونا برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ آج ہمارے پاس جو سونا اور چاندی ہے ان کی تاریخیں ہزار سال پرانی بھی ہیں، وہ ہے، موجود ہے، لیکن ہاتھ بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ الگ الگ لوگوں کے پاس یہ سونا چلتا رہتا ہے، کسی کے پاس مستقل نہیں رہتا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈائن ہے، وہ شوہر بدلتی ہے۔ اور شوہر کش، اپنے ہی شوہر کو مارنے والی عورت، اس کو شوہر کش کہتے ہیں۔ 3 باتیں اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اور یوں ہی نہیں میرے عزیزو، اللہ کریم خود فرماتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر اللہ کو مچھر کے بال کے برابر بھی یہ پسند ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ دنیا کافروں کو ہرگز نہیں دیتا، کافروں کو نہیں دیتا۔ میری ان باتوں کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ کمانا ہی نہیں چاہیے، دکان پہ جانا ہی نہیں چاہیے، بزنس کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ دنیا نہیں ہے، میں اس کی مذمت نہیں کر رہا ہوں۔ آپ خوب کماؤ، خوب دکانیں بناؤ، خوب جائیداد بناؤ، لیکن اس کا حق اگر عطا کر دیا تو یہ دنیا نہیں، یہ بھی دین ہے۔ اگر مال کماتے کماتے تم نے کبھی مولا کے سجدے کو ناشکری کے ساتھ چھوڑا نہیں تو تم نے مال کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی مال تمہاری عبادت میں خلل کا سبب بن گیا، یہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے۔ رب تعالیٰ کے حضور آنے سے جو چیز تمہیں روکتی ہے وہ دنیا ہے۔ اس دنیا کی میں مذمت نہیں کر رہا جو عثمان غنی کے پاس تھی، اس دنیا کی برائی میں نہیں کر رہا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی، صدیق اکبر کے پاس تھی، کروڑوں کی جائیداد ان کے پاس تھی، لیکن مجال ہے کہ ان کا ایک سجدہ قضا ہوا۔ آپ کو میں بتاؤں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک میں مال کتنا تھا اس کا حساب مجھے نہیں معلوم، لیکن جو انہوں نے جنگ تبوک میں ہدیہ دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر، حضور نے اعلان کیا تھا نا کہ کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے، حضرت عثمان غنی نے جو اس جنگ میں ہدیہ دیا تھا آج کی قیمت کے اعتبار سے 120 کروڑ کی مالیت ہوتی ہے اس کی۔ ہے کوئی یہ دان کرنے والے، کوئی اس طرح کا صدقہ کرنے والے؟ میں ان کے پورے مال کی قیمت نہیں بتا رہا، جو انہوں نے راہ خدا میں ایک بار دیا تھا اس کی ویلیو یہ تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مال کی میں مذمت نہیں کر رہا جو مال اللہ کی راہ میں جانے سے نہیں روکتا ہے، اس مال کی مذمت نہیں ہے۔ مال اس مال کی مذمت ہے جو تمہیں غافل کر دیتا ہے، اس دنیا کی مذمت ہے جو تمہیں رب تعالیٰ کی رضا سے دور کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بہت مختصر سی ہمارے پاس زندگی باقی ہے، بہت جلدی ہمارے گھروں پر دستک ہونے والی ہے۔ ملک الموت کے متعلق فرمایا گیا ہر دن وہ ہر بندے کو ایک بار ضرور دیکھ کر کے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے،
وہ ضرور دیکھ کر کے جاتے ہیں ہر ایک کو، اور جس کی موت آنے والی ہے اس کو دن میں 3 بار دیکھتے ہیں، تیسری مرتبہ آ کر کے روح قبض کر جاتے ہیں۔ اور قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تلاوت کرتے ہیں تو یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو مست ہو جاتے ہیں نا دنیا میں، ان کو تلاوت کے بعد ترجمہ یاد کرنا چاہیے۔ جگہ جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الیہ راجعون الیہ ترجعون، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اس کی طرف تم آنے والے ہو واپس۔ یہ جملہ بہت ہدایت کا ہے، بہت ہدایت کا ہے، سب کو لوٹنا ہے۔ جب کوئی مرتا بھی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمیں بار بار سکھایا گیا ہے، ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف جانے والے۔ جس کے ذہن و دماغ میں یہ ہو کہ مجھے لوٹنا ہے شہنشاہ اعظم کے دربار میں، تو اتنا پیر نہیں پسارتا، اتنا رائتا نہیں پھیلاتا، وہ ہمیشہ سترک رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے کہ مجھے جانا ہے، کسی بھی وقت میں جانا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ آج میرا موڈ ہے، میں انعام سے نوازوں گا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں لکڑی لے لے، زمین پہ گھیرا لگائے دائرہ، اور جتنا لمبا دائرہ لگائے گا اتنی زمین اس کو انعام میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ دائرہ مکمل ہونا چاہیے۔ ایک وزیر نکلا اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر کے، کھینچتا ہوا بھاگتا ہوا کہ جتنی جگہ گھیر سکتا ہوں گھیر لوں۔ وہ لکیر بناتا بناتا بھاگا، اتنے کلومیٹر بھاگ گیا، دوپہر ہو گئی، واپس آنے کا من نہیں کر رہا تھا، آج جتنی زمین گھیرنا ہے گھیر لو۔ دوپہر کے بعد جب پلٹنے لگا کہ واپس اپنے پوائنٹ پہ تو پہنچنا ہے، نہیں تو کچھ نہیں ملے گا، اب تھک گیا، اتنا تھکا کہ سانس پھولنے لگی، عصر کا وقت ہو گیا۔ قریب تھا وہ جگہ جہاں سے اس نے شروع کیا تھا، پہنچنا تھا، قریب تھا، لیکن بے حال ہو گیا، بے بس ہو گیا۔ پھر بھی طاقت جمع کر کے بھاگتا رہا، سورج ڈوبنے کو قریب تھا، آخری، اور یہ اپنے اس پوائنٹ پر جا کر پہنچ گیا سورج ڈوبنے سے پہلے، لیکن اپنی لکڑی کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ بادشاہ اور اس کے وزیر سب انتظار میں تھے، بہت لمبی جگہ گھیر کر کے آیا تھا، کتنے کلومیٹر کی، آج سب سے ملنے والی تھی، لیکن جیسے اس پوائنٹ پر آ کر گرا، سانس اتنی پھول چکی تھی کہ وہیں اس کا انتقال ہوا، مر گیا، لے نہیں سکا۔ اور تاریخ میں فرمایا گیا بادشاہ نے اٹھایا اور اس کے بعد کہا اس بندے کو یہی دفن کرو، جہاں گرا ہے وہی دفن کرو، وہی قبر کھودی گئی، وہی دفن کیا گیا۔ زیرک بادشاہ، عقل مند بادشاہ، اس نے اس پر قبر پر ایک کتبہ لکھ کر کے لکھوایا، ایک لگوایا لکھوا کر کے کہ اس کی قبر پر لکھو، اس کو ضرورت اتنی ہی تھی جتنے میں سویا ہے اور دوڑتا رہا خامخواہ، اور ضرورت اتنی ہی کی تھی۔ یہی حال ہے آسمان چھونے والی عمارتیں جنہوں نے آج بنائی عرب میں، وہ بھی ایسی جگہ سوئے ہوئے ہیں جہاں کروٹ بھی نہیں لے سکتے۔ حالات آپ سب کے سامنے، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کرو، جتنا بھی کریں لیکن اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرامین عطا کیے اس کے ساتھ جیو۔ آخری حدیث سناتا ہوں، آپ اگر رہیں یہاں پر دنیا میں، عبادت کریں تو خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، کیونکہ فرمایا گیا جنت میں جانے والے جو 3 جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت تو ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کو جنت مل گئی، کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے مولا تیری جنت بہت حسین ہے، ہم نے بہت سنا تھا، ہمیں جنت چاہیے تھا۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تمہیں جنت دی گئی، جاؤ۔ جنت کی طلب میں عبادت کرنے والوں کو بھی جنت دی گئی۔ دوسرا ایک گروپ جنتیوں کا، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں مولا تیری دوزخ سے بڑا ڈر لگتا تھا، بڑے ہولناک عذابات ہم نے حدیث اور قرآن میں سنے تھے، اس سے بچنے کے لیے ہم عبادت کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ میں تمہیں جہنم سے بچایا، جنت تمہیں دے دی گئی۔ تیسری ایک جماعت ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں مولا نہ ہمیں جنت نہ دوزخ کا خیال، ہم تو صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے، ہم صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہوا، جنت میں جاؤ۔ یہ واحد جماعت ہے قیامت کے دن، حدیث میں ہے، وہ انکار کرے گی کہ مولا ہم جنت میں نہیں جائیں گے، اگر ہم جنت میں گئے تو ہماری عبادتوں کا بدلہ ہو جائے گا، ہم نے بدلے کے لیے نہیں کری، خالص تیری رضا کی لیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں راضی ہوا، میری رضا کی علامت یہ ہے کہ تم جنت میں جاؤ،
وہ نہیں جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر جنت میں لے جاؤ۔